नूह की बीवी को सैकड़ों बरस तक एक माहौल दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौल से भी और अपने अमल से भी अपनी बीवी को उन्होंने वही तलकीन की जो अपनी कौम को की होगी। जाहिर है पैगम्बर घर में भी वही होता है जो घर के बाहर होता है, वहाँ वाइदीन की तरह नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई तजाद हो। अगर नूह अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने रात दिन अपनी कौम को पुकारा, इन्नी अअलनतु लहुम सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, मैंने उनको अलल ऐलान दावत दी, उनको खामोशी से और छुप कर दावत दी, व सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, और बरमला उनको पुकारा। तो ये सब उन्होंने अपनी बीवी के साथ भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीवी को भूलकर सिर्फ कौम की नसीहत करने निकल गए होंगे। दूसरी मिसाल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी एक तवील उम्र उन्होंने पाई और सदोम और अमूरा की बस्ती में वो अपनी कौम को फहाशी और बदअमली से रोकते रहे, लेकिन उनकी बीवी नेक अमल नहीं बन सकी। तो इन दो में ये दो मिसाल कुरान देता है कि ये कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, सालिह दो सालिह बंदों की जेरे तरबियत रहकर भी वो तरबियत नहीं पा सकी। तो अगर आप ये समझें कि अच्छा मुअल्लिम ही आपको अच्छा बना सकता है, अच्छा मदरसा ही आपको अच्छा बना सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि कोई अच्छा मदरसा आपको अच्छा नहीं बना सकता। अगर आप अपने अच्छे बनने की जिम्मेदारी सिर्फ खारिज को, सिर्फ खारजी वसाइल को देना चाहते हैं, तो माहौल या हालात की शिकायत न खुदा को कबूल है, न इस दुनिया ही में वो काबिल कबूल है, क्योंकि इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो ये साबित कर चुके हैं कि वो एक पैर के होकर भी दो पैर वालों से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, वो नाबीना होकर भी आंख वालों से ज्यादा बसीरत का सबूत दे सकते हैं और आपसे ज्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। दूसरी मिसाल कुरान देता है, वज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फ़िरऔन की बीवी की मिसाल कुरान देता है कि फ़िरऔन की बीवी को वो हालात नहीं मिले, वो तरबियती माहौल नहीं मिला, वो मुअल्लिम और मुस्लिह नहीं मिला जो नूह और लूत की बीवी को मिला। नूह और लूत की बीवी को पैगंबर मिले तरबियत देने के लिए, और वो काफिर और खाइन होकर इस दुनिया से गई, और फ़िरऔन की बीवी को एक जाबिर, एक काहिर, एक जालिम हुक्मरान मिला जो खुद अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था। जुल्म और सतवत और बर्बरियत का उसके यहाँ मुजाहरा हो रहा है, और वो एक दबे और पिसे हुए माहौल में, एक कुफ्र और शिर्क और घमंड और इस्तिकबार के माहौल में जी रही है, और उसने खुदा की मार्फत हासिल की। तो अगर माहौल ही बनाता और बिगाड़ता है तो नूह और फिर लूत की बीवी को मोमिन होना चाहिए था और फ़िरऔन की बीवी को काफिर होना चाहिए था। अगर फ़िरऔन ये कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, तो ये कहती कि अना रब्बतकुमुल उलिया, मैं तुम्हारी जो है बड़ी, मैं इसी रब्बे आला की बीवी हूँ। लेकिन फ़िरऔन की बीवी ने कहा कि रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उसने खुदा को पहचाना और उसने जन्नत की तलब की, उसने महल को महल नहीं समझा, उसने ये यकीन किया कि असल महल जन्नत का महल है। वादखिलनी रब्बी इब्नि ली बैतन फ़िल जन्नह, मुझे ये घर नहीं चाहिए जहाँ कुफ्र और शिर्क और अनानियत और इस्तिकबार होता है, मुझे जन्नत का घर चाहिए। दूसरी मिसाल कुरान ने दी है, वमरयम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, वमरयम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा वकुतुबिही वकानत मिनल क़ानितीन। इमरान की बेटी मरियम जिसने अपने इफ़्फ़त व नामूस की हिफाजत की। आप जानते हैं कि इमरान की बेटी मरियम ने अपने इफ़्फ़त व नामूस की हिफाजत काबा में बैठकर नहीं की, बैतुल मक़दिस में बैठकर नहीं की, वो ऐसे माहौल में नहीं की जहां इफ़्फ़त व नामूस को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, एक ऐसे माहौल में की जहां इफ़्फ़त व नामूस की कारोबार होता था। इफ़्फ़त फरोशी एक मुस्तकिल पेशा था, जहां इस्मत फरोशी एक पेशा था। और ऐसे माहौल में चुनांचे हज़रत मसीह ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी दावत का आगाज किया है तो अपनी कौम को मुखातब करते हुए उन्होंने ऐसे अल्फाज किए कि दिस एडल्ट्रस एंड सिंफुल जनरेशन, ये बदकार और जिनाकार नस्ल, यानी वहां बदकारी और फहाशियत आम थी।
تو فحاشی اور بدکاری کے ماحول میں ایک خاتون نے اپنی عفت اور ناموس کی حفاظت کی. اگر وہ یہ کہتی کہ میں چونکہ ہر طرف فحاشی پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف برائی ہو رہی ہے, تو مجھے بھی برائی کرنی چاہیے, تو کیا قرآن اسے ایک صالح خاتون کی حیثیت سے یا کم از کم ایک معذور خاتون قرار دیتا؟ قرآن نے اس کا کوئی عذر قرآن کوئی عذر تسلیم نہیں کیا. کسی کافر کا قرآن یہ عذر تسلیم نہیں کرے گا کہ ہر طرف کفر ہو رہا تھا. ان سے کہا جائے گا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اسی سورہ میں ہے, اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج کوئی عذر جوئی نہ کرو. ماحول کا, خاندان میں کفر شرک کا, اور یہ کہ ہمیں کوئی اور راستہ نہیں ملا, کسی بھی قسم کا عذر خدا کو قابل نہ قبول ہے, نہ ہی اس دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے. اسی طرح آپ اور آگے آئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو ادوار ہیں, ہر دور میں برائی عام رہی ہے, ہر دور میں علم دانش اور صالح بننے کے لیے, اچھے اخلاق پر چلنے کے لیے رکاوٹیں عام رہی ہیں. کوئی دور فتنوں سے, کوئی دور برائی سے خالی نہیں رہا, ان کی شکلیں اور نوعیتیں بدلتی رہی ہیں. آپ نے حافظ شیرازی کا مثال کے طور پر نام سنا ہوگا. حافظ شیرازی کی پیدائش ہوئی ہے 1325 میں, ان کا انتقال ہوا ہے 1390 میں, یعنی آج سے تقریباً 800 برس پہلے کا دور ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے کا دور بڑا اچھا تھا, تو اب آپ دیکھیں کہ حافظ شیرازی اپنے دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اینچ شوریست کے در دور قمر می بینم, اینچ شوریست کے در دور قمر می بینم, ہم آفاق پر از فتنہ و شر می بینم, ہر کسے روز بہی می طلبت از ایام, مشکلی نست کے ہر روز بتر می بینم, اس پہ تازی شدہ مجروح بزیر پالاں, توق ذری ہم در گردن خر می بینم, ابلہاں را ہم شربت ز گلاب و قندس, قوت دانا ہم از خون جگر می بینم, ہیچ رحمے نہ برادر ب برادر دارد, ہیچ شفقت نہ پدر را پسر می بینم, اور ہیچ شفقت نہ پدر را پسر می بینم. اور آگے طویل نظم ہے جس میں کہتے ہیں یہ کیسا شور ہے, یہ کیسا پرفتن وقت ہے کہ میں ساری کائنات کو گردش میں دیکھ رہا ہوں. بھائی کو بھائی سے ہمدردی نہیں رہی, اور بہن کو بیٹی کو ماں سے, ماں کا کوئی وقار اس کی نظر میں نہیں رہا, اور جو بے وقوف اور کم ظرف ہیں ان کی خوب عزت افزائی ہو رہی ہے, ان کے لیے استقبالیہ جلسے ہوتے ہیں, ان کو اونچے اونچے مناصب پر فائز کیا جاتا ہے, اور جو دانا اور حکیم اور زیرک اور ذی علم ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے, ان کے مقام کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یعنی اقربا پروری ہے, اور باصلاحیت لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آنے والا دن آج سے اچھا ہو, لیکن مشکلی نست کے ہر روز بتر میں بینم, مگر ہر آنے والا دن موجودہ دن سے برا ہی ثابت ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آج کا زمانہ خراب ہے تو حافظ شیرازی بیان کرتے ہیں کہ ان کا بھی زمانہ ایسا ہی تھا. وہاں بھی جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو اپنے کام کا کما حق و معاوضہ نہیں ملتا تھا, اور جو ابلہاں ہیں اور جو خر ہیں ان کے گلے میں گلاب کا ہار پہنایا جا رہا ہے اور انہیں شربت گلاب پلایا جا رہا ہے. اسپِ سازی شدہ مجروح بزیر پالاں, قوت دانا ہم از خون جگر میں بینم, اپنا خون جلا کر, اپنا لہو بہا کر دانا اور ذی علم انسان کو روزی مشکل سے ملتی ہے, جبکہ ایک گدھے کو گویا سونے کا یا گلاب کا ہار پہنایا جاتا ہے. تو اس طرح کا امتیاز, اس طرح کے مسائل حافظ شیرازی کے زمانے میں بھی تھے. اس کے بعد 100 سال بعد آئیے 1480 یا 90 کے درمیان, 1485 میں اختلاف ہے, عبد الرحمن جامی آتے ہیں. عبد الرحمن جامی اپنی ایک رباعی ایک قطعے میں کہتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہما گشت نزد شہر, قصدام و دد ملوم ہم انسان مارزوس, کہ رات کو میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں چراغ لیے کہیں جا رہا ہے. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ لیے ہوئے, رات کے وقت چراغ لیے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انسانوں کی عیاریوں سے, انسانوں کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ چکا ہوں. قصدہ مدد ملوم انسان مارزوس, اور ایک سچے انسان کی تلاش میں نکلا ہوں. تو وہ بزرگ جنہوں نے یہ سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ گفتم کی یافت می نشوت جستیم ما, گفتم کی یافت می نشوت جستیم ما,
گفتاں کہ یافت می نشود آنا مارزوس، میں نے کہا کہ یہ ملنے والی چیز نہیں ہے، میں بہت ڈھونڈ چکا ہوں۔ آپ ایک شریف، ایک بااخلاق، ایک ذی علم، ایک حکیم اور دانا، ایک مستقیم، ایک راست رو، راست باز اور راست فکر انسان کی تلاش میں نکلے ہیں، مگر ہر طرف عیاری ہی عیاری ہے۔ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یہ عیاری اس وقت بھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ڈھونڈ چکا، میں اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہوں، اچھے انسان ملتے نہیں۔ لیکن اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ گفتاں کہ یافت می نشود آنا مارزوز، وہ چیز جو ملنے والی نہیں، میں اسی کے ملنے کی آرزو لیے ہوئے اپنی تگودو کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ جو چیز آپ پا نہیں سکے، پچھلے زمانوں میں پائی نہیں گئی، اس کے لیے میں حوصلہ نہیں کھونا چاہتا۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ حالات کی کوئی بھی حالات کا بگاڑ، ماحول کی کوئی بھی قدغن اور وسائل کی کوئی بھی کمی اور دشواریوں کا کوئی بھی طوفان میرے لیے آگے بڑھنے میں، میرے اپنے نصب العین کی طرف رواں دواں رہنے میں، میرے عزائم کو پست کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ علی قدر اہل العزم تأتی العزائم، علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام المکارم۔ جس کے عزائم جتنے بلند، مقاصد جتنے بلند ہوتے ہیں، اتنے ہی عظیم عزم کا، اتنے ہی بلند اور برتر عزم ارادے کا آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اور آپ بڑا کام اسی کرنے والے کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی بڑا کام کیا جب اس نے مشکلات اور دشواریوں میں ایسا کیا۔ کوئی لنگڑا اگر آپ سے تیز دوڑ کر دکھا دے تب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مجھ سے زیادہ ہے، تب آپ اس کی تیز رفتاری کی قدر کریں گے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ پچھلے اولمپکس میں جن لوگوں کو تیز رفتاری کے گولڈ میڈل ملے ہیں، ان میں 2 ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایک پیر نقلی تھا، پولیو کے مریض تھے، ان کو انہوں نے نقلی پیر سے، آرٹیفیشل لیگ سے دوڑ کر اس رفتار کو صحیح و سلامت پیر رکھنے والے انسانوں سے زیادہ تیز دوڑا۔ تو جو عزم ہمت کے مالک ہیں، خواہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہوں یا دین علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں، انہیں ماحول کی یا حالات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اگر اس کی شکایت کرتے ہیں تو آپ تاعمر صرف شکایت ہی کرتے رہیں گے۔ آپ کی زندگی تلخیوں سے، نامرادی کے احساس سے بھری ہوئی ہوگی، اور آپ ایک ایسے اچھے صبح کا انتظار کریں گے جو صبح کبھی آنے والی نہیں۔ مشکل نست کے ہر روز بترمی بینم، ہر آنے والا دن آپ کو موجودہ دن سے برا ہی نظر آئے گا۔ اور جس وقت آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے اپنے ہر آج کو اپنے ہر گزرے ہوئے کل سے اچھا بنانا ہے، اپنے ہر آج کو مجھے اپنے ہر گزرے ہوئے کل سے اچھا بنانا ہے، تو پھر آپ کا ہر آنے والا کل آپ کے ہر موجودہ آج سے بہتر ہوگا۔ اس احساس سے جب آپ اپنی تعلیم کا اور اپنی عملی زندگی کا نیا صفحہ الٹیں گے، اس کو نئے طرز پہ اس کی منصوبہ بندی کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ آئے ہوئے کمپیوٹر سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور جو نصابی کتابیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں ان سے بھی نئے ڈھنگ سے استفادہ کریں گے، اور ان کے ماسوا ہر نصابی کتاب کے مقابلے میں آپ 10 مزید نئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ اور آخر میں ایک مشورہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کمپیوٹر سے جو شخص جتنا استفادہ کر سکتا ہے وہ کرے، اسی کے ساتھ ساتھ کتابوں سے جو مدرسے کی لائبریری میں نئی ترتیب اور تنسیق سے جمع کی گئی ہیں، اور ان میں مجھے یقین ہے ہر سال اضافہ بھی ہوتا ہوگا، ان سے منظم طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اگر منتظمین اور اساتذہ یہ کریں کہ 15 دن میں یا ہفتے میں ہر کلاس کا ایک لائبریری پیریڈ رکھ دیں ٹائم ٹیبل میں، کہ ایک پیریڈ کسی اور مضمون کا کم کر کے جس کا نصاب نسبتاً کم ہے اور جو مقررہ مدت سے 1 مہینہ یا 15 دن پہلے کم ختم ہو جاتا ہے، تو ہفتے میں ایک پیریڈ ایسا رکھا جا سکتا ہے جس میں ایک کلاس 5ویں جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک ہفتے میں ایک دن استاد سے زیر نگرانی لائبریری جا کر وہاں کی نشستوں پر بیٹھ کر مطالعہ کرے۔ اور کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ مختلف کتابیں صرف دیکھیں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کے مصنف کیا ہیں، وہ کس سن میں تباہ ہوئی ہے۔ آپ کے پاس ایک ڈائری ہو، ایک نوٹ بک ہو جس میں آپ صرف یہ نام ہی لکھیں،
اور یہ کہیں کہ مجھے ابھی نہیں تو کسی اور وقت ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ ایک فن پر، ایک موضوع پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے آپ کے اندر وہ احساس ہوگا جسے میں احساس فراغت کہہ رہا ہوں. کہ فراغت ڈگری لے کر جانا نہیں، سند لے کر جانا نہیں، بلکہ یہ احساس پیدا کرنا کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ان نصابی کتابوں کے مقابلے میں کروڑوں گنا علم اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں گنا آپ کی اپنی اسکول مدرسے کی لائبریری میں موجود ہے. اسے جب ہر ہفتہ آپ جا کر اس سے دو چار ہوں گے، اس کا نام جانیں گے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ اسے پڑھیں، اور اساتذہ آپ کی مدد کے لیے وہاں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کے اضافے کا ایک نیا راستہ آپ کے لیے ہموار ہوگا، اور آپ خود کسی بھی شخص کے مشورے سے بہتر اپنے لیے علمی ترقی کا راستہ بنا سکتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی معلم ہی یا کوئی مدرسہ ہی کسی کو بناتا ہے. مدرسہ یا معلم صرف آپ کو بننے کا موقع دیتا ہے. کل انگریزی زبان میں اعظم زبان میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ a class room is not a place of learning. مدرسہ یا اسکول وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ سیکھتے ہیں. in a class room you only learn how to learn. ایک کلاس روم یا مدرسے میں آپ صرف یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے سیکھا جائے. ایک کلاس روم میں یا مدرسے میں آپ سیکھنا سیکھتے ہیں، سب کچھ سیکھ نہیں جاتے. جیسے ایک قطب نما ہے، قطب نما آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک سوئی ہوتی ہے جس کا رخ ہمیشہ شمال کی جانب ہوتا ہے. اس کو سفر میں، دریائی سفر میں یا ہوائی سفر میں یا بری سفر میں اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں سمت کا التباس پیدا ہو گیا ہو، سمتوں کا تعین کرنے میں دشواری ہو رہی ہو، تو قطب نما سے ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس سمت کا تعین ہو رہا ہے آپ کو اسی سمت میں جانا ہے. قطب نما ہمیشہ صرف آپ کو شمال کی سمت بتائے گی، لیکن صحرا میں ممکن ہے آپ کو جنوب کی سمت میں جانا ہے، یا مشرق میں جانا ہے، یا مغرب میں جانا ہے، یا شمال مشرق، شمال جنوب، اور اس طرح کی دوسری سمتوں میں جانا ہے. تو قطب نما کی طرح کوئی نصاب تعلیم، خواہ وہ درس نظامی ہو، یا دارالعلوم ندوہ کا نصاب ہو، یا جامعہ ام القریٰ کا نصاب ہو، یا کسی یونیورسٹی کا نصاب ہو، وہ سب کچھ آپ کو نہیں دیتا. وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ سیکھنے کی ایک راہ یہ ہے، سیکھنے کے کچھ طریقے یہ ہیں کہ منضبط طور پر، منظم طور پر، ایک مخصوص ماحول میں، ایک منضبط ماحول میں آپ یہ سیکھ لیں کہ کیسے سیکھا جاتا ہے. مدرس، معلم کتاب فہمی میں آپ کی مدد کے لیے آتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. وہ ایک تسہیل کار ہے جو ایک معاون کے طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ عبارت کیسے سمجھی جاتی ہے، عبارتوں کا باہمی ربط کیسے قائم کیا جاتا ہے، جملوں کی مخصوص ساخت سے، سیاق و سباق کے فرق سے کیسے مفاہیم نکالے جاتے ہیں، لغت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اصل سیکھنا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے. اور وہاں مجھے پھر ایک ڈائری دی گئی جے ٹی جونیئر کالج میں، اس پر آپ کچھ لکھ دیں. تو اس پر اساتذہ اور طلبہ کو ایک جملہ میں نے یہ لکھ کر دیا ہے، اور وہ میں اردو میں آپ کے لیے کہتا ہوں. انگلش میں وہ جملہ یہ ہے کہ the real education begins when the classroom based education ends. حقیقی تعلیم کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جبکہ مدرسے کی تعلیم کا خاتمہ ہو چکا ہو. اگر آپ صرف نصاب یا مدرسے ہی کی حد تک اپنے آپ کو محصور رکھیں تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ نصابی تعلیم اور مدرسی تعلیم ایک مخصوص ماحول میں ہوتی ہے، جبکہ اس علم کا انطباق، اس علم کی تعمیل اور اس علم کا استعمال آپ کو ایسے ماحول میں کرنا ہے جہاں آپ کی توقع کے خلاف حالات ہوں گے. یہاں آپ کو وقت پر کھانا مل جاتا ہے، یا اس کے لیے مقررہ اوقات کے تعین میں آپ کو پیشگی معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یا آج کیا ملے گا، اور فلاں پیریڈ میں مجھے کیا پڑھنا ہوگا، مجھ سے کیا کس قسم سوالات ہوں گے. امتحان میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی بھی نوعیت آپ کو پیشگی طور پر اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے. لیکن عملی زندگی میں غیر متوقع سوالات، غیر متوقع مسائل، غیر متوقع دشواریاں، غیر متوقع رکاوٹیں پیش آئیں گی. تو ان غیر متوقع رکاوٹوں میں جب آپ متوقع کردار کا، متوقع کارکردگی کا ثبوت دیں گے تو آپ عالم ہیں. اور آپ یہ ایسا اسی وقت کر سکتے ہیں جب ایک طرف علم کے ذخیروں سے اپنی عقل و خرد کو مسلسل غذا دیتے رہیں. جیسے روز آپ کے معدے کو کھانا درکار ہے، ایسے ہی روز آپ کی عقل کو نئی معلومات کی
اور نئے افکار کی غذا درکار ہے جس سے اسے تقویت پہنچے، اس کو راہ ملے، آپ کے فہم و فراست میں اضافہ ہو اور اس کے اندر نشاط پیدا ہو، حرکت پیدا ہو۔ اور دوسری طرف جو وسائل جدید دور کے ہیں ان میں ایک کمپیوٹر آپ کے پاس آ ہی چکا ہے، بعد میں انٹرنیٹ آ جائے گا، اس سے آپ جتنا استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کو علم کے حصول کے لیے اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے جو آپ کو حاصل ہے جتنا زیادہ مؤثر اور بامانہ طور پر استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے موجودہ ملی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنا سکیں گے، یا کم از کم اپنے ہی روز و شب کو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جو بات کہی ہے اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی الجھن ہے، کوئی بات مبہم رہ گئی ہے تو 5-10 منٹ میں آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، یا اس کے سوا کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کسی کتاب کے سلسلے میں یا مطالعے کے سلسلے میں یا میری ہی اپنی گفتگو کیسے کی کوئی وضاحت آپ کو مطلوب ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال نہیں پر غور کریں ان باتوں پر، اور جو نہیں سمجھیں یا جن باتوں کو آپ سمجھ چکے ہیں اس کو اپنے طور پر اپنی ڈائری میں یادداشت میں لکھیں، اور جو ان کا عملی پہلو ہے اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں ایسا ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیں۔ ایک جملہ اپنی اس ڈائری میں لکھ سکتے ہیں کہ میں جو نصیحت میں اپنے بیٹے کو کرتا ہوں، میں آپ میں سے بعض کچھ کم عمر ہیں اور کچھ میرے بھائی کے برابر ہیں، وہ جملہ آپ اس ڈائری میں لکھ سکتے ہیں۔ ان سے میں روز یہ جملہ کہلواتا ہوں اور انہوں نے اپنے مطالعے کی میز پر اسے لکھ رکھا ہے کہ آئی پرومس آئی ول ڈو ٹوڈے آئی ول ڈو ایوری تھنگ بیٹر دین یسٹرڈے، کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں ہر کام گزرے ہوئے کل سے بہتر کروں گا۔ اگر آپ روز صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ میں آج کا ہر کام کل سے بہتر کروں گا، تھوڑا سا بہتر، آج میں کلاس میں کل سے زیادہ توجہ سے استاد کی بات سنوں گا، آج میں اپنی کتاب کو کل سے زیادہ احتیاط سے اس کے اوراق الٹوں گا، آج میں اگر کچھ لکھنا ہوا تو کل سے تھوڑا سا بہتر انداز میں لکھنے کی کوشش کروں گا، آج میں کل سے زیادہ وقت، میں 1 گھنٹہ پڑھتا تھا تو 10 منٹ زیادہ اور تھوڑا زیادہ توجہ سے ادھر ادھر دیکھے بغیر یا مطالعے کے دوران کسی سے بات کیے بغیر زیادہ یکسوئی سے پڑھوں گا۔ اس طرح ہر کام اگر آپ یہ طے کر لیں کہ روز میں 1% گزرے ہوئے کل سے اچھا کروں گا تو 4-5 سالوں میں آپ کی شخصیت میں اور اس مدرسے کے ماحول میں اور پھر جس گھر سے آپ کا تعلق ہے اس گھر کے مجموعی حالات میں ایک نمایاں انقلاب آ جائے گا۔ تبدیلی تھوڑی چیزوں سے واقع ہوتی ہے۔ ایک فرد کے بننے سے ادارہ بنتا ہے، ایک فرد کے سدھرنے سے ماحول سدھرتا ہے، معاشرہ سدھرتا ہے۔ تو کم از کم میں امید کروں آپ اگر میرے اس بات سے متفق ہیں کہ آپ اپنا ہر کام کل سے یہ طے کر لیں گے کہ مجھے آج سے بہتر کرنا ہے۔ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر آپ مجھے یقین دلائیں کہ کل سے آپ اپنا ہر کام آج سے بہتر کریں گے۔ جیسا آج آپ کرتے رہے ہیں، آپ رات کو سوتے وقت سوچیں گے کہ مجھے کل آج سے اچھا پڑھنا ہے، آج سے اچھا لکھنا ہے، آج سے اچھے ڈھنگ سے اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مدرسے کی چیزوں سے، مدرسے کا باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے آپ اپنے اس وعدے پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل رہے گی۔ تو مدرسے کی جو چیزیں ہیں، ان کا جو بینچ ہے، جو رہائش کی سہولتیں، کھانے پینے کی جو سہولتیں ہیں، ان سب کو اس سے بہتر ڈھنگ سے برتیں گے جیسا کہ آج تک برتتے آئے ہیں تو یقیناً آپ کسی بھی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے طالب علم سے
زیادہ باصلاحیت، زیادہ فعال، زیادہ کارآمد اور زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے لیے بھی مفید ہو سکتے ہیں اور اپنی ملت کو بھی ان لوگوں سے زیادہ فیض پہنچا سکتے ہیں جن کو آپ سے اچھے حالات حاصل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔